बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी लड़की की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। उसने अपनी आप बीती खुद बयान की है। मैं दुबई में विज़िट करने के लिए गई हुई थी और वहाँ एक टैक्सी वाला मुझे पसंद आ गया। मैं उसके साथ पूरा दुबई घूमना चाहती थी। काफ़ी दिन जब दुबई घूम लिया, पर वो टैक्सी वाला ड्राइवर एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ ना देखता था। एक दिन कहने लगा, मैडम आज आपको ऐसी जगह ले जाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। फिर वो मुझे एक सुनसान सी जगह में ले गया और वहाँ जो मेरे साथ हुआ, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने मेरा प्यारा सा चैनल प्रिंस मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप इंटरटेन होते रहें और आप आगाह होते रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वो लड़की बताती है, मेरा नाम रोज़ाना है। मुझे दुबई देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं हर वक्त दुबई की डॉक्यूमेंट्री देखती रहती थी। कई बार मैंने अबू से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए दुबई भेज दें, मगर अबू नहीं मानते थे। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 23 साल थी। मैं खूबसूरत, जवान और ज़हीन थी। ख़ानदान तक मेरा दूर दूर तक कोई सानी नहीं था। मेरी तालीम BS थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठी किसी बात में मसरूफ़ तो मेरी दोस्त मुझे कहने लगी कि मैंने MA करने के लिए 2 से 3 ममालिक में अप्लाई किया है। देखो अब मेरा नाम किस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता है। ये सुनकर मेरे दिल में भी ये ख़याल आया कि मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है मेरा नाम भी किसी यूनिवर्सिटी में आ जाए और इसमें स्कॉलरशिप पर चली जाऊं, इस तरह से अपना ख्वाब पूरा कर। लेकिन मुझे बस डर लगता था कि मैं अप्लाई भी कर दूं और मेरा नाम भी ना आए। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि तुम किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हो, तो उसने कहा मैं दुबई, इंग्लैंड और इटली में अप्लाई कर रही हूं और मेरे अब्बू ने भी मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करूं और डिग्री बाहर के मुल्क से हासिल करूं। ये मेरे अब्बू ने इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाई की कोई कदर कीमत है ही नहीं। मुझे उसके अब्बू की सोच बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैं घर वापस आकर इस मामले में सोचती रही और सोचा कि शायद अप्लाई कर दूं और मेरा नाम यूनिवर्सिटी में आ जाए, क्योंकि मेरे नंबर तो इससे भी ज़्यादा हैं। उस दिन मेरे सारे घर वाले किसी कज़न की शादी पर गए हुए थे और मुझे भी सब ने शादी पर जाने का कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे डर लगता था कि शादी पर सब रिश्ते के मुतालिक बात करेंगे कि इसकी शादी कब हो रही है, किसके साथ हो रही है। लेकिन मैं इस मुतालिक बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने ख्वाब पूरे करने थे। उस वक्त मैं अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई और सुबह तक 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ की मालूमात इकट्ठी कर चुकी थी। और अब मैंने नियत कर ली थी कि मुझे हर तरह से अबू को मनाना है। अगर मैं उनको ना मना सकी फिर भी मैं चुप कर अप्लाई करूँगी, और जब मेरा यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नाम आ जाएगा तो तब मैं अबू को मनाऊँगी। हो सकता है वो मेरी काबिलियत देखकर मुझे इजाज़त दे दें। और कई दिनों बाद मैंने 3 से 4 ममालिक में अप्लाई कर दिया, जिनमें दुबई, इंग्लैंड और अमेरिका शामिल थे। मुझे फिर भी यकीन नहीं था कि मेरा नाम आएगा, लेकिन 1 माह बाद मेरी दोस्त मेरे घर आई और कहने लगी कि मेरा नाम इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में आ गया है और 15 दिन बाद मैं चली जाऊंगी। ये ख़बर सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और सोचा कि अप्लाई मैंने भी किया है, लेकिन मुझे अभी भी कोई मेल नहीं आई। इस रात मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि घर में 2 से 3 रिश्ते भी आ चुके थे और अम्मा जल्द से जल्द मेरे हाथ पीले करना चाहती थी। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे पढ़ना है। और ये सोचते सोचते मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। अपनी परेशानी में मुब्तला होकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई और जब मैंने चेक किया कि मुझे एक मेल आई हुई थी और मैं एकदम से बहुत ही ज़्यादा डर गई। और जब मैंने वो मेल चेक की तो वो मेल दुबई से आई हुई थी और वो मुझे स्कॉलरशिप पर बुला रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और पूरे कमरे में नाचने लगी।
اگلے دن میں ابو کے پاس گئی اور ابو کو منانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابو سے کچھ دیر بعد بات کرنے کے بعد بھی ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات ہے کیا؟ تو میں نے کہا میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ تو ابو نے کہا بتاؤ بیٹا کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میرا دبئی کی یونیورسٹی سے میل آیا ہے اور وہ مجھے اسکالرشپ پر بلا رہے ہیں۔ ابو نے تھوڑا سا سوچا اور پھر کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہنے کے بعد ابو نے مجھ سے کہا تم اپنے ملک پاکستان میں ڈگری حاصل کرو اور کل اسلام آباد کی یونیورسٹی جس کا نام ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں چلی جانا۔ پھر میں نے کہا پاکستان کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مجھے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ پھر ابو نے کہا یہ میں اجازت نہیں دے سکتا، مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے اور مجھے دبئی سے بہت ہی زیادہ نفرت ہے۔ اور پھر کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں، تم اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جاؤ۔ ابو اپنے ملک کا دفاع کرنے لگے۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ 2-3 دن تک میں نے ابو اور امی سے بات نہیں کی، لیکن ایک دن ابو نے مجھے کمرے میں بلایا اور مجھے پیار کرنے لگا، اور بہت ساری باتیں کرنے کے بعد ابو 5 منٹ تک چپ ہو گئے اور پھر ابو نے مجھے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم اپنی خواہش پوری کرو۔ مختصر یہ کہ مجھے اجازت مل گئی اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میں نے ابو سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا نام روشن کروں گی اور آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ امی مجھے وہاں نہیں جانے دیتی تھی، لیکن میں نے امی کو منا لیا۔ امی بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ امی کہتی تھی وہاں جا کر تم گم ہو جاؤ گی اور میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی، لیکن میں نے پھر بھی امی کو منا لیا۔ 2-3 دن بعد میری روانگی تھی۔ ابو نے سارا انتظام میری رہائش کے لیے کر دیا اور میں دبئی کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں رہنے کے لیے میں ابو کی طے کردہ رہائش پر چلی گئی اور کچھ دن یونیورسٹی میں کام ختم کیا، اور ابھی میری کلاسز کو 20 سے 25 دن دیر تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور میں ان دنوں میں دبئی گھوم لوں۔ میں نے اپنی دوست سے بولا کہ ایک قابل یقین ٹیکسی ڈرائیور بلوائیں جو 20 سے 25 دن میرے ساتھ رہے اور مجھے دبئی گھمائے، اور مجھے ٹیکسی ڈرائیور مل گیا، لیکن وہ بندہ پاکستانی تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ بھروسہ تھا کہ اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں کیونکہ یہ بندہ پاکستانی ہے۔ میں اس لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ اگلے دن وہ ڈرائیور میرے گھر کے پاس 9 بجے آ گیا اور میں نے اپنا پرس اٹھایا اور چلی گئی، اور میں کافی دن اس ڈرائیور کے ساتھ گھومتی رہی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا جو آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں نے کہا ایسی کون سی جگہ ہے جس سے میں محروم ہو جاؤں گی؟ تو ڈرائیور مجھے ایک سنسان سی جگہ لے گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میڈم آپ گاڑی سے نیچے اتر آئیں، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ تو سنسان جگہ ہے، یہاں تو دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ ایک سنسان جگہ پر ایک مرد کے ساتھ ہوں۔ اس نے مجھے اپنا گھر دکھایا اور کہنے لگا آپ میرے گھر آؤ۔ میں نے کہا میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم یہ سب کر رہے ہو، اور میں نے کہا میں یہاں اکیلی ہوں اور دبئی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری غلط نیت ہے، مہربانی کر کے مجھے گھر واپس چھوڑ دو اور اگلے دن نہ آنا۔ اور جب یہ بات میں نے ڈرائیور سے کی تو پھر اس ڈرائیور نے مجھے کہا میڈم آپ مجھ پر یقین کریں، میرے پاس میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں۔ میں نے یقین کر لیا اور اس کے ساتھ چلی گئی، اور کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور اس لڑکی کو سلام کیا۔ وہ لڑکی پاکستانی معلوم ہوتی تھی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ پانی لے آؤ۔ وہ آدمی سامنے بیٹھا اور بہت رونے لگا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اور مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ اور جب اس نے راز بتایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ عورت کوئی اور نہیں اس لڑکے کی بیوی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں میرا سگا بھائی تھا۔ اور مجھے خود پر بیتی ہوئی داستان بتائی اور بتایا کہ میری بہن آج سے 30 سال پہلے مجھے اغوا کر کے دبئی لے آیا گیا، اور ابو امی کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 3 سال ان کی حراست میں رہا، اور 3 سال بعد اللہ نے راستہ دکھایا اور میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور گھر واپس جانے کا کبھی نہیں سوچا،
اور اس کے بعد میں نے پاکستان جانا چاہا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے امی اور ابو کی حادثے میں موت ہو گئی ہے اور میری بہن روزینہ بھی ان کے ساتھ مر گئی ہے۔ اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر مجھے کسی نے جھوٹی پہنچوائی تاکہ میں کبھی واپس نہ جا سکوں، اور پھر میں نے ادھر ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے دوست کی بہن ہے، اس کے بھائی کو کینسر تھا، اس نے کہا کہ اس سے شادی کر لو، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر کینسر کی وجہ سے مجھے موت آ گئی تو میری بہن کا یہاں کون سہارا ہوگا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کی بہن سے شادی کر لی، اور مجھے ڈرائیور کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے امی ابو کی تصویر دکھانے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے رشتہ داروں کے نام بھی بتانے لگا، اور میں نے سوچا یہ اگر میرا بھائی نہیں تو رشتہ دار ضرور ہے۔ میں یہ بھی خوش تھی کہ اللہ کرے یہ میرا بھائی ہی ہو، اور میں بہت زیادہ خوش تھی، اور میں نے فوراً گھر ابو کو کال کی اور کہا کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ آپ مجھے دبئی سے کیوں روکتے تھے، اور کال کرنے کے بعد ابو سے کہا کہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن آپ مجھے سب بتائیں آپ مجھے دبئی جانے سے کیوں روکتے تھے۔ پھر ابو نے سب بتا دیا کہ اس وجہ سے روکتا تھا، اور پھر میں نے کہا کہ میں نے بھائی ڈھونڈ لیا ہے، اور پھر ابو کی بھائی سے بات کروائی اور ابو نے پہچان لیا، اور تقریباً 1 گھنٹہ تک بات کرتے رہے اور بہت ہی زیادہ روتے رہے۔ پھر ابو نے بھائی سے کہا تم فوراً اپنی بہن، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آ جاؤ، اور یہ لڑکی اپنی آپ بیتی میں یہ بھی بیان کرتی ہے۔ اور پھر میں نے پاکستان کی ٹکٹ کٹوائی اور 5 سے 6 دن بعد گھر واپس آ گئے، اور گھر والے بہت خوش ہوئے اور امی بھی۔ اور پھر میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا، اور پھر میرے بھائی نے کہا جس آدمی نے تمہارے لیے ٹیکسی ہائر کی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم دبئی آ رہی ہو، اور میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیا اور اسے بتا دیا کہ تم میری بہن کو مت بتانا اس بارے میں، اور تم مجھے آج مل گئی۔ اور پھر میں نے کہا آپ پاکستان کیوں نہیں آئے، اور پھر بھائی نے کہا میرے دبئی میں کچھ کیسز تھے، اگر وہ کیسز چھوڑ کر میں چلا جاتا تو وہ میری بیوی اور بچوں کو نہ چھوڑتے، اس لیے میں پاکستان نہیں آیا۔ ہم سب بہت زیادہ خوش تھے، اور پھر ابا کی خواہش کے مطابق میں نے پاکستان کی یونیورسٹی قائد اعظم میں داخلہ لے لیا، اور پھر میں وہاں خوشی سے پڑھنے لگی، اور کئی سالوں بعد میں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی، اور ہم بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور کیونکہ برسوں سے مجھے میرا بچھڑا ہوا بھائی مجھے مل گیا، اور اس کا ذکر میرے ماں باپ نے بھی مجھ سے نہیں کیا تھا، میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ہاں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ کو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں امید کرتا ہوں آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔